बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेस राबिया ज़फ़र। आप देख रहे हैं ZN न्यूज़ और हमारे साथ हैं ज़फ़र नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। जनाब, फॉरेन फंडिंग केस अहम तरीन मोड़ पर, क्या 30 दिन के अंदर अंदर फैसला आ रहा है? इस पर बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे कि PTI के 123 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर हो चुके हैं। आखिर में डिस्कस करेंगे DGISPR की अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ अहम तरीन निकात। ये तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट मौज़ूआत हैं। मतलब आजकल एक पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसे स्टेज पे है कि रोज़ ही इस तरह की मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ना 3, 4, 5 इस तरह के मौज़ूआत आ जाते हैं और वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसका अब आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ये तो बहुत बड़ा है, यूँ समझ लें कि धमाकेदार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो पहले किसको लेके जा रहे हैं आप? पहले तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया कि फॉरेन फंडिंग केस का 30 दिन के अंदर अंदर फैसला सुना दें। ठीक है। तो अब इससे PTI के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या नुकसान हो सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा पूरी PTI उड़ सकती है। मतलब मैं आपको बता दूँ ना कि ये वही फैसला है। जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसला करने जा रहा था। वो जब वो आपको पता है ना कि हमने उस वक्त भी कहा था, वीडियो भी की थी इस पर, और जब वहाँ पे उन्होंने ब्रीफिंग दी अकबर एस बाबर साहब ने, उसकी वहाँ भी मैं गया था। तो बात ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान स्क्रूटनी कमेटी की जो आई थी रिपोर्ट, उसने तो हिला के रख दिया, सब कुछ ही वाज़ेह है। अच्छा, मैं आपका ये ना ZN न्यूज़ के कुछ नाज़रीन को बता दूँ कि बात ये है कि फॉरेन फंडिंग हो या प्रोहिबिटेड फंडिंग हो, यानी ममनुआ फंडिंग, एक तो फॉरेन फंडिंग ममनुआ फंडिंग भी होती है, भले वो पाकिस्तानी हो लेकिन बाहर रहते हैं, उनकी कोई कंपनी हो, जैसे आरिफ नकवी साहब की कंपनी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बहुत सारे मिलियंस दिए, तो उनकी वो भी ममनुआ में आ जाती है फॉरेन फंडिंग। अब यहाँ तो मसला ये है कि यहूदियों से, इसराइलियों से, इंडियन से भी फंडिंग साबित हुई है ना, ठीक है ना। अच्छा, फिर अब बात ये है हमारे लाज के मुताबिक, जो इलेक्शन के लाज हैं उसके मुताबिक फॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग हम नहीं ले सकते, भले वो 500 रुपये क्यों ना हो, ठीक है ना, वो नहीं ले सकते। उसके लिए ये होता है कि पार्टी का जो हेड होता है वो हर साल उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक अपने दस्तखतों के साथ एक सर्टिफिकेट जमा कराना पड़ता है कि जी हमने किसी किस्म की ममनुआ फंडिंग नहीं ली, हमने किसी किस्म की फॉरेन फंडिंग नहीं ली। अब अगर वो फॉरेन फंडिंग हो गई है साबित, तो बस फिर कप्तान साहब भी उड़ गए और पूरी पार्टी भी उड़ गई। असल मसला ये था, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये फैसला करने लगी थी, लेकिन ये फिर PTI चली गई वहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ये को तकरीबन जनवरी-फरवरी में गई थी। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा है कि नहीं जी वो फैसला करें, और फैसला करें 30 दिन के अंदर अंदर फैसला करें। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अकबर एस बाबर साहब के हवाले से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। हाँ बिल्कुल सही। PTI अकबर एस बाबर साहब से इतना डरती क्यों है? ये बहुत, वैसे अकबर एस बाबर साहब माशाल्लाह बहुत ही नफीस इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत पढ़े लिखे इंसान है, सुलझे हुए इंसान है। पता नहीं PTI उनसे क्यों इतना डरती है। डरना भी चाहिए मेरा ख्याल है। इन्होंने कहा था, इन्होंने इस्तदा की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि जी अकबर एस बाबर को ना वो रिकॉर्ड न दिया जाए। उन्होंने कहा क्यों न दिया जाए, वो भी दिया जाएगा, ठीक है ना, फॉरेन फंडिंग का रिकॉर्ड न दिया। दूसरी इन्होंने इस्तदा की थी कि अकबर एस बाबर को इस केस से अलग कर दिया जाए। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता। दोनों दरखास्तें मुस्तरद कर दी। अब अकबर एस बाबर जनाब इसी केस में भी हैं, वो भी इनका मुंह चढ़ाते रहेंगे और उनको फॉरेन फंडिंग का सारा रिकॉर्ड भी मिलेगा। तो ये बड़े मामलात हैं, ये बहुत ही गंभीर हैं, और उसकी वजह ये अकबर एस बाबर साहब को तो बहुत कुछ पता है। वो कहते हैं ये जो सामने आया अभी तो ये कुछ भी नहीं है, अभी तो इनके अपने लोगों के नाम पर जो फॉरेन फंडिंग, इनके अपने नाम पर जो पैसे आए हैं, जो दूसरों के नाम से पैसे इन्होंने खुद निकलवाए हैं, उसमें जनाब सारे बड़े बड़े जो स्टालवार्ड्स हैं, असद उमर साहब और पता नहीं कौन कौन साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब और पता नहीं कितने लोग हैं, और भी जो वो डायरेक्ट पता नहीं वो नाम शाम लिखे हुए हैं बहरहाल। तो वो कहते हैं कि जनाब वो बिल्कुल ये तो सारे की सारी पार्टी उड़ेगी, आप देख लेना फिर। अच्छा, फिर PTI क्या सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है? हाँ, PTI सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद, लेकिन उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको सुप्रीम कोर्ट से स्टे भी मिल जाए। बात तो ये है ना कि ये तो जाके पता है सुप्रीम कोर्ट जब ये जाएंगे, ये जाके उधर इस्तदा क्या करेंगे, ये दरख्वास्त क्या करेंगे, ये कहेंगे जनाब कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है इस पर हमें स्टे भी दें
اور باقی آگے چلائیں گے تو ضروری نہیں ہے کہ ان کو اسٹے بھی ملے. یاد ہے نا آپ کو یہ فیصل ووڈا صاحب بھی سپریم کورٹ گئے تھے لیکن ان کو اسٹے نہیں ملا تھا. انہوں نے کہا جی ابھی تک بھی وہ کیس ہے وہاں پہ. یہ کیس دیکھیں گے لیکن اس کیس کو روک نہیں سکتے وہاں پہ جو الیکشن کمیشن کا ہے. الیکشن کمیشن نے ویسے ہی ان کو اڑا دیا پھر. تو جب یہ 30 دن کے اندر یہ کہیں گے نا 30 دن کے اندر فیصلہ نہ کریں تو ضروری وہ کہیں گے فیصلہ وہ کریں, ٹھیک ہو گیا نا, اسٹے نہیں دے سکتے. ہاں جب آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرتے ہیں تو پھر آپ آئیں چیلنج کریں میرٹ پہ اور اس کے بعد وہ چلے کیس. اب اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ 30 سے آگے کی ڈیٹ لگا دیں یا وہ یہ والی صورتحال ہے. بچ نہیں سکیں گے. ہمیں یاد ہے خان صاحب کیا کہا کرتے. خان صاحب تو ویسے ہی اپنے ہر ایک بات پر یو ٹرن لے کے عظیم لیڈر بن گئے ہیں نا. وہ کہتے ہیں کہ جو یو ٹرن لیتا ہے وہ عظیم لیڈر بن جاتا ہے. خان صاحب ہمیں کہتے تھے یہ ان کو اپنا باقی جماعتوں کو کہتے ہیں یہ اسٹے کے پیچھے کیوں چھپے ہوئے ہو. اب آپ دیکھیں ان کا ہر بندہ اسٹے کے پیچھے چھپا ہوا ہے. قاسم سوری ڈفر سے لے کر پتہ نہیں کون کون, یہ مالم جبا اور وہ پشاور BRT اور پتہ نہیں کون کون سے اسٹے ہیں جن پر یہ اس پر بھی. اب آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے پتہ نہیں کتنے تو وکیل بدلے, پتہ نہیں کتنی دفعہ التوا لیا یعنی پیشیوں کو آگے کرایا, ٹھیک ہے. پتہ نہیں کتنی دفعہ انہوں نے وہ 2014 سے بھائی کیس چل رہا ہے 2022 آ گیا ہے. یہ کون سی ایسی اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اکبر بابر صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو 2 دن بھی نہیں لگے, یہ تو ساری کی ساری جماعت اڑ جائے گی, کپتان سمیت اڑ جائیں گے. تو بچی یہ اتنی سی بات ہے. اچھا پھر کچھ یوتھیوں نے ٹویٹ کر کے ڈیلیٹ بھی کر دیا کہ PTI کو فارن فنڈنگ کیس میں اڑانے کا منصوبہ بنایا جائے. ہاں یہ بڑے کس نے کیا اور یہ منصوبہ کون بنا رہا ہے؟ جی یہ بس اس کو چھوڑ دیجئے. وہ ایک یوتھیا ہیں جو ان کے یوٹیوبر بھی ہیں اور آج کل بڑے جو ہے نا مطلب ہے وہی ہو سکتا ہے وہ گیلے نیلے پیلے وغیرہ کوئی اس طرح کے ہیں. تو وہ جناب انہوں نے کہا کہ جی منصوبہ ہے, ٹھیک ہے, اور اڑانے کا منصوبہ ہے, ٹھیک. اچھا اس میں آپ یہ چیک کر لیں ذرا کہ اڑانے کا منصوبے سے کیا منصوبہ کیا ہے. آپ منصوبہ کیوں کہہ رہے ہیں, کون منصوبہ کر رہا ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ ہر ایک چیز میں وہ سازش ڈھونڈ رہے ہیں. وہی والی بات ہے. منصوبے کی کیا بات ہے؟ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. آپ نے یہودیوں سے بھی فنڈنگ لی, آپ نے انڈین سے بھی فنڈنگ لی, اسرائیلیوں سے بھی فنڈنگ لی, باقی پورے یورپ سے بھی, امریکن سے, باقی ہر جگہ سے آپ نے فنڈنگ لی. تو جس فنڈنگ لی اور وہ ثابت ہو گئی ہے اسکروٹنی کمیٹی میں. اور وہ اب اس کے بعد پھر جب میرٹ پہ آتا ہے تو آپ بھگتیں گے, اور جب بھگتیں گے تو پھر آپ جو ہے نا نااہل ہوں گے تو پوری پارٹی اڑے گی, ساتھ کپتان صاحب بھی اڑیں گے اور وہ نااہل ہوں گے. اور یہ نااہلی ایسے نہیں ہے, یہ بھی تاحیات نااہلی ہوگی پھر. کیونکہ پھر اس کے بعد تو آپ دیکھ لیجئے گا نا, پھر تاحیات اگر نااہلی ہوئی تو پھر تو وہ آگے جائیں گے, وہ نو ڈاؤٹ اس کو وہ کریں گے, لیکن ایک دفعہ تو ہو جائے گی ڈیفینیٹلی. اور اس طرح سے آرام سے نہیں, کیس بڑا مضبوط ہے نا, ایسا نہیں ہے کہ پھر وہ کیس آئے اور وہ پھر جو ہے نا وہ سارا کچھ. یہ مجھے بڑی سنگین صورتحال لگ رہی ہے. اچھا بات کر لیتے ہیں استعفوں پر. 123 استعفے منظور ہو گئے. کیا پھر اب ضمنی الیکشن ہوگا یا نئے الیکشن کی طرف جائیں گے؟ اچھا میں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ PTI کے اراکین کے کچھ اختلافات بھی سامنے آئے استعفوں کے معاملے پر. جی بالکل, خاص طور پر جنوبی پنجاب کے اراکین. ہاں بالکل ایسا. لیکن جو لسٹ ہم نے دیکھی اس میں تو پھر 123 کے, ہاں 123 ہیں, ٹھیک ہے نا. اور شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی ابھی تک نام سامنے آیا. ہاں ماشاءاللہ, یہ آپ نے ایک میں 3 سوال کر دیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ نئے الیکشن ہوں گے یا ضمنی ہوں گے. میں آپ کو ان کی اپنی بات یاد کراتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب PDM نے کہا تھا, PDM نے, یہ مولانا صاحب نے, نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے, اور ایک کہہ رہے تھے کہ انڈر کنسیڈریشن تھی, زیر غور تھے کہ جی ہم استعفے دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ دے دیں, ہمیں کیا ہے, آپ استعفے دے دیں اور ہم دوسرے دن الیکشن کروا دیں گے, بس الیکشن کمیشن کروا دے گا. یہ کہتے تھے یا نہیں کہتے تھے؟ فواد چودھری صاحب سے لے کر شہباز غالی تک سارے کچھ یہی کہتے تھے, ٹھیک ہے, یہ ہم استعفے آپ وہ کرا دیں اور ہم الیکشن کرا دیں گے. وہ 162 ارکان نے دینے تھے اور یہ 123 ہیں جنہوں نے دیے ہیں, ٹھیک ہے. تو انہی کے فارمولے کے تحت وہ بھی الیکشن کروا دیں گے. وہ کیوں جنرل الیکشن کروائیں گے, وہ اسی طریقے سے الیکشن کروا دیں گے. دوسرا آپ کا سوال تھا کہ اختلافات, جی بالکل اختلافات. یہ ابھی کل کی بات ہے, بہت ساری جگہوں پہ رپورٹ بھی ہوئے اور ہمیں ذرائع نے بھی بتایا ہے کہ ان کا اسلام آباد کلب میں کوئی جنوبی پنجاب کے ان کے MNAs اور ان میں وہ فخر امام صاحب نے کوئی عشائیہ دیا اور اس میں یہ شریک ہوئے اور سب نے, اور انہوں نے اچھا خاصا تحفظات کا اظہار کیا. اچھا 123 میں سے بہت سارے لوگ اگر چلے جاتے ہیں وہاں پہ الیکشن کمیشن میں, اور جیسے وہ کل کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ تو دھوکہ ہوا ہے, ہم تو نہیں دینا چاہتے, اور یہی بات اگر انہوں نے الیکشن کمیشن میں کر دی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو وہ ان کے استعفے تو رک جائیں گے ڈیفینیٹلی.
ان میں سے کسی نے چوری چھپے جا کے اپلیکیشن بھی دے دی کہ الیکشن کمیشن کو کہ جی دیکھیں یہ ایک زیادتی ہوئی ہے ہمارے ساتھ، یہ دھوکے سے ہم سے دستخط کروا دیے گئے ہیں، یا جس طریقے سے ہم تو نہیں دینا چاہتے. اور ویسے بھی ادھر قاسم سوری بیٹھے تھے، انہوں نے ویسے ہی کس کے کہنے پہ انہوں نے یکمشت منظور کر، کیونکہ اس کے بعد تو پروسیس کے لیے کیس الیکشن کمیشن جانا ہے نا. تو یہ بھی بہت ساری بات ہے. تو اگر وہاں سے استعفے منظور ہو جاتے ہیں اور پھر پی ٹی آئی سڑکوں پر احتجاج کرے گی، جیسے کہ کل خان صاحب نے جلسے میں بھی کہا کہ میں الیکشن زبردستی ہم الیکشن کروائیں گے، تو پھر کیا حکومت کے لیے مشکلات بن جائیں گی جب یہ لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے؟ میرا خیال ہے بالکل ہی نہیں بنے گی، کیونکہ یہ ایک فارن فنڈنگ کیس کا بھی فیصلہ آ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب تھوڑا تھوڑا دیکھتے جائیں نا، پھر یہ ہار والی انکوائری بھی آ گئی ہے، اور بھی بہت ساری انکوائریز ہیں، کرونا فنڈ والی انکوائریز بھی ہیں، پتہ نہیں کتنی انکوائریز کھلنے لگی ہیں، گھڑی والی انکوائری بھی ہے، پتہ نہیں کتنی، یہاں تو درجنوں انکوائریز ہیں. اور لگ پتہ جائے گا کہ آپ جس طریقے سے، اور جہاں تک احتجاج کا تعلق ہے آپ کریں احتجاج، آپ کو اجازت ہے، انہوں نے بھی کہا ہے، اور اجازت ہونی بھی چاہیے ہر پولیٹیکل پارٹی کو اجازت. لیکن کوئی قانون اور آئین کو ہاتھ میں لے، کوئی اس طریقے سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کرے، تو پھر یہ وہ والا دور نہیں ہے جو 2013 سمجھ رہے ہوں یا 2014 سمجھ رہے ہوں کہ کوئی ظہیر الاسلام صاحب پیچھے ہوں گے، کوئی جنرل پاشا پیچھے ہوں گے. اب پیچھے آگے ہے کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا. اب ویسے ہی وہ سیاسی یتیم ہے اس حوالے سے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس طریقے سے نہیں ہے. اور جہاں تک آپ کا یہ ہے کہ جناب وہ اگر 2000 10,000 20,000 30,000 یوتھ یہ ادھر ادھر نکل کے انہوں نے کوئی توڑ پھوڑ کرنے کی کوشش کی یا کوئی سکون برباد کرنے کی کوشش کی، تو پھر آپ دیکھنا کہ ڈنڈا کیسے ہوتا، پھر ڈنڈا حرکت میں آتا. ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ اگر پی ٹی آئی استعفے دینا چاہ رہی ہے اور نئے الیکشن کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، تو صرف قومی اسمبلی سے ہی کیوں؟ پنجاب، سندھ، کے پی کے، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور بلوچستان سے بھی استعفے دینے چاہیے. یہ بڑا ویلڈ کوسچن ہے. اسی قسم کے کوسچن تو کیے ہیں. اب یہ کل جو میٹنگ ہوئی ادھر اسلام آباد کلب میں، وہ جو 25 سے زیادہ ارکان، وہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی تھے، وہ شہباز گل صاحب بھی اس میں تھے، اور شہباز غالی کو انہوں نے تو خیر ویسے ہی بلایا تھا کہ یہ جب آئیں نا، اور پھر اس کے بعد میسج لے کے جائیں خان صاحب کے پاس کہ یہ اس طریقے سے استعفوں پر ریزرویشنز ہیں. اور کچھ لوگوں نے بتایا، کچھ دوستوں نے کہ جی شہباز غالی صاحب کے تو یہاں پہ وہ نوالا اٹک گیا، اور بیچ میں وہ آدھا ڈنر چھوڑ کے چلا گیا تھا کہ خان صاحب کو میں بتاؤں کہ یہاں تو ادھر یہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بالکل ٹھیک ہے. باقی جگہوں پہ کیوں نہیں دیتے؟ اگر سسٹم خراب ہے اور سسٹم کے ساتھ آپ بغاوت کر رہے ہیں، تو پھر اگر آپ کو، اور آپ یہ دیکھ لیجئے گا کل کو یہ پنجاب اسمبلی میں حمزہ شہباز جب الیکٹ ہو جائیں گے نا وزیر اعلیٰ، کیونکہ وہ پرویز الہی کو وہاں پہ، پرویز الہی معذرت کے ساتھ ان سے بڑا ڈھیٹ ہے، ٹھیک ہے نا، اور ان کے بھی اسی طریقے سے جب وہ حمزہ شہباز بن جائے گا وزیر اعلیٰ، تو پھر یہ وہاں سے بھی استعفے دیں گے. اپنے وزیر اعظم وہ آزاد کشمیر والے، ہاں ان کے خلاف عدم اعتماد آ گئے. وہاں آپ باقی جگہوں پر اسی سسٹم کے تحت لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اسی سسٹم کے تحت اپنی سٹرگل کر رہے ہیں. کہیں پہ عدم اعتماد، تو کہیں پہ وزیر اعلیٰ کا الیکشن، تو کہیں پہ کیا، تو یہاں پہ کہیں تو ہاتھ پیر مار رہے ہیں. ٹھیک، لیکن یہاں پر قومی اسمبلی میں آپ کو استعفے زیادہ آ گئے ہیں، تو دیں استعفے. اب پھر ساری جگہوں سے دیں، نکلیں پھر احتجاج کریں. کیا آخر میں ڈسکس کر لیتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی آج کی اہم ترین پریس کانفرنس، جس پر آپ نے ایک تفصیلی ویڈیو بھی بنائی ہے. کچھ اہم پوائنٹس ڈسکس کر لیتے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج واضح کر دیا کہ آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب نہ ایکسٹینشن لیں گے اور نہ قبول کریں گے، اور وہ 29 نومبر کو ریٹائر ہو جائیں. بالکل ایسے. تو یہاں $1 ملین سوال یہ آتا ہے، ذہنوں میں آتا ہے کہ پھر نیا آرمی چیف کون لگائے گا اور کیسے لگائے گا. یہ بڑا، یہ جو $1 ملین سوال آپ نے کیا ہے نا، کہ جو مختلف ذہنوں میں اب بھی ہے، یہی $1 ملین سوال قوم یوتھ پر بجلی بن کے گر رہا ہے. یہ نا، اب دیکھیں نا، ایک بڑا کیٹیگورک بیان آ گیا ہے نا کہ نہ وہ لیں گے اور نہ وہ قبول کریں گے. یعنی اگر ان کو آفر بھی کی جاتی ہے حکومت کی طرف سے کہ جی آپ لے لیں کیونکہ آپ جو ہے نا اس طرح سے ناگزیر ہیں، یا ہوتا ہے نا ضروری ہیں، یا اس طریقے سے وہ اگر، تو وہ قبول بھی نہیں کریں گے. اس کا مطلب ہے پکا فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ اپنے ٹائم پر 29 نومبر. اب 29 نومبر یہ بڑا دلچسپ ٹائم ہے. کٹ اٹ شارٹ کہ نیا آرمی چیف تو شہباز شریف صاحب لگائیں گے، وزیر اعظم صاحب، ٹھیک ہے نا. بس 3-4 مہینے، کوئی اس میں کہہ دے کہ اگلے سال تک بھی نہ ہو،
اور صرف یہی جیسے الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ وہ اکتوبر نومبر میں بھی کروا دیں، وہ تو خیر مجھے اب یہاں تک ابھی تک جو صورتحال ہے وہ تو اب پورا کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. کیبنٹ کا بھی اب صورتحال کلیئر ہو گئی ہے تقریباً وہ بھی آپ کو بتائیں گے. تو اب بات یہ ہے کہ جب شہباز شریف صاحب نئے آرمی چیف لگا دیں گے، اور آگے آپ نے کوشچن کیا ہے کہ کیسے تو عام طور پہ آرمی کی روایت ہے نا کہ وہیں سے وزارت دفاع سے سمری آتی ہے. 3 نام جو آتے ہیں GHQ سے آتے ہیں، اور وہ 3 نام عام طور پہ کس کے کہنے پہ آئیں گے؟ وہ باجوہ صاحب کے کہنے پہ آئیں گے. اچھا، وہ 3 نام موسٹ سینئر ہوں گے یا جی موسٹ سینئر ہو سکتے ہیں، جو کوئی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ جنرل باجوہ جو آرمی چیف ہوتا ہے ان کی جو ان پٹ ہوتی ہے وہ شامل ہوتی ہے. ظاہر ہے اس پر پرائم منسٹر آف پاکستان کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ وہ ان پہ بائنڈنگ ہو کہ انہی میں سے کریں، کوئی بھی کر سکتے ہیں. لیکن روایتی طور پہ جو GHQ کی روایت ہے، جو وزارت دفاع کی جو روایت ہے، اس طریقے سے تو 3 نام آئیں گے. اور شہباز شریف صاحب بالکل ہی وہ مطلب اس طریقے سے ان کا کوئی وہ نہ ٹسل کا پروگرام ہے اور نہ خان صاحب کی طرح وہ ضدی ہیں، ٹھیک ہے نا. انہوں نے انہی میں سے کوئی جو ہے نا جو بھی، اور خاص طور پہ جو آرمی چیف کی جو ان پٹ ہو. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر وہ صاحب تو فارغ ہی ہو گئے نا جن کو خان صاحب بنانا چاہ رہے تھے. تو یہ وہ سوال ہے جو بجلی بن کے گر رہا ہے، اور یہی اسی وجہ سے بڑی اچھل کود ہو رہی ہے. اچھل کود بھائی اس وجہ سے نہیں ہو رہی کہ ہم دوبارہ آ جائیں گے. اتنی کو مذاق یا گپ نہیں ہے کہ کل آپ جا رہے ہیں اور آج آ جائیں گے یا پرسوں آ جائیں گے. بات نہیں، اچھل کود ہو رہی ہے کہ پتہ ہے کہ یار انکوائریاں کھل رہی ہیں، پتہ ہے جو ہم نے گھپلے مارے ہیں، پتہ ہے جو ہم نے فرح کو اور جمیل گجر کو، ہم نے فرح خان کو اور جمیل گجر کو باہر بھگایا اور نسایا ہے، ٹھیک ہے نا. پتہ ہے جو کہ پیرنی صاحبہ اور ان کے پچھلوں کے کھلنی ہیں بہت ساری باتیں، جو توشہ خانے کا ہم نے جو ہے نا یہاں پر ستیہ ناش کیا ہے. تو وہ ساری چیزیں پتہ ہے نا، بہت کچھ کھلنے والا ہے. اس وجہ سے یہ شور کر رہے ہیں. اگر ان کو پتہ ہے کہ وہ یہ کوئی ایسا کیسے پاسبل ہے کہ کل ہم آ جائیں یا اگلے ہفتے آ جائیں یا اگلے مہینے آ جائیں یا زبردستی الیکشن کرا دیں گا. یہاں پہ زبردستی کوئی وہ آج DG SPR نے کہا ہے نا وہ یہاں پہ یہ اس طرح کی بدماشی اور یہ پھر یہ چیزیں اب نہیں چلیں گی. تو بات تو بالکل ٹھیک ہے. اچھا، آج کی پریس کانفرنس میں DG ISPR صاحب نے خان صاحب کی بہت سی باتوں کی نفی کر دی ہے. وہ ایبسولوٹلی ناٹ، بالکل صحیح، بالکل صحیح نفی کر دی سب کی 3 چیزوں کی. خاص طور پہ خان صاحب نے کہا ہے جناب کہ مجھے یہ آرمی کی طرف سے جو ہے نا یہ 3 آپشنز دیے. تو آج انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو کوئی آپشن نہیں دیے تھے، آرمی تو کوئی آپشن نہیں. وہ آرمی چیف صاحب اور DG ISI صاحب وہاں پہ گئے تھے اور وہاں پہ ان کے رفقا بھی تھے باقی. تو وہاں پہ آپشن ڈسکس ہوئے. ایک آپشن کی جناب عدم اعتماد کو فیس کر لیں، ایک آپشن کی استعفیٰ دے دیں، اور تیسرا آپشن تھا کہ جی اگر آپ ان سے اگر یہ کہا جائے کہ آپ عدم اعتماد کو واپس لیں اور آپ الیکشن کروا لیں. تو پہلے 2 تو انہوں نے کہا کہ میں نہ استعفیٰ دوں گا اور نہ عدم اعتماد کو فیس کروں گا. چلو اگر وہ عدم اعتماد واپس لے لیتے ہیں میں فوری طور پہ الیکشن کرا لیتا ہوں. کہتے ہیں یہ چیز لے کے ہم گئے وہاں پر اور انہوں نے ریجیکٹ کر دی. بس اتنی سی بات ہے. اور نہ کوئی ہماری یہ تجویز تھی اور نہ ہم نے تجویز ٹھونسی ہے اور نہ کچھ. بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جب وزیر اعظم صاحب نے بلایا تھا کہ بیچ بچاؤ کرائیں کیونکہ حالات خراب ہو گئے، مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بچاؤ اللہ کے واسطے آ جاؤ، ٹھیک ہو گیا نا. تو یہ معاملہ ہے. آپ وزیر اعظم صاحب نے جب انٹرویو دیا تو اس کو الٹا کر کے بتا دیا. دوسرا بات انہوں نے کہا کہ وہ ایبسولوٹلی ناٹ والا. تو کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے تو اڈے مانگے کوئی نہیں تھے. اگر وہ مانگتے تو فوج کا جواب بھی وہ ایبسولوٹلی ناٹ تھا. تو یہاں پہ زیادہ ہیرو بننے کی کیا چکر ہے کہ جب جس ان کو ضرورت ہی کوئی نہیں تھی انہوں نے اڈے مانگے نہیں ہے تو پھر کون سا ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کے ایسے ہی مطلب جو ہے نا اپنا قد بڑا کرنے کی ضرورت ہے. اور تیسرا انہوں نے وہی سازش والا بڑی بات ہے. انہوں نے کہا یہ NSC میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں کوئی سازش ثابت نہیں ہوئی. وہاں پہ خان صاحب سازش کر رہے ہیں نا لفظ. انہوں نے کہا کہ وہ جو اعلامیہ ہے اس میں انوالومنٹ ہے، ٹھیک ہے نا، مداخلت، ٹھیک. اور اس طریقے سے اچھا تو پھر اب خان صاحب جلسوں میں پھر کیا کہیں گے؟ ان کا کیا بیانیہ ہوگا؟ میرا خیال ہے جلسوں میں کہنے کو کچھ بھی نہیں بچا. لیکن خان صاحب کی عادت ہے، آپ کو یاد ہے خان صاحب نے کہا 4 حلقے کھولو، پھر ایک کمیشن بن گیا ان کے کہنے پر نواز شریف کے دور میں. کمیشن نے یہ فیصلہ دیا، سپریم کورٹ کا 3 ججز پر مشتمل وہ کمیشن تھا. کمیشن نے یہ فیصلہ دیا کہ 2013 کے انتخابات میں کوئی منظم دھاندلی نہیں ہوئی،
ٹھیک ہے نا. اب اپنی اپنی جگہ پہ کسی نے اگر کوئی کر دی تو کسی نے کے پی میں بھی کر دی, وہ آپ کے حلقوں میں بھی ہو سکتی ہے, وہ کچھ irregularities ہوئی تھیں, ٹھیک ہے نا, لیکن کوئی منظم دھاندلی نہیں ہوئی کہ آپ کو کوئی ہرانے کے لیے یا کوئی منظم دھاندلی ہو. خان صاحب آج تک بھی اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں, کوئی انہی کے کہنے پر کمیشن بنا, لیکن آج بھی وہ ڈٹے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جناب نہیں وہ دھاندلی ہو گئی, انہوں نے دھاندلی کر کے آئے تھے. تو خان صاحب کا تو وہ ہے نہیں نا, وہ اصول اور وہ رولز اور وہ تو نہیں ہے, وہ تو ویسے ہی پھر کہتے رہیں گے, پھر کہتے رہیں, لیکن ان کے بیانیے کو دھچکا بہت بڑا لگا ہے. اچھا, قومی یوتھ تو پھر بھی شور مچا رہی ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ تو کہا کہ سازش نہیں ہوئی, لیکن انہوں نے مداخلت ہونے کا کہا کہ مداخلت ہوئی ہے. اب ذرا یہ سازش اور مداخلت کا فرق واضح کر دیں. یہ بڑی بات ہے, ٹھیک ہے نا. اب میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ جب سے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی ہے, اب یوتھ ہی اچل رہے ہیں کہ وہ لو جی لو آپ دیکھ لیں, ٹھیک ہے نا. مالشیا پالشیا وہ ہاں یوٹیوبر بھی اور صحافی بھی مالشیا پالشیا, یہ دیکھیں جی مداخلت تو مان لی ہے. مداخلت کیا ہوتی ہے اور سازش کیا ہوتی ہے؟ مداخلت یہ ہے نا کہ ہم فیملی ممبرز کوئی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, سمجھ آ گئی, کوئی مہمان آیا ہوا ہے اور جناب اس نے بیچ میں بولنا شروع کر دیا, تو ہم انہیں کہہ سکتے ہیں کہ جی بس ٹھیک ہے آپ کا نہیں بنتا, آپ نے کیا بیچ میں, یہ دس از اے پرسنل میٹر, یہ ہمارا. اسی طریقے سے اگر کسی نے بیچ میں بولنا شروع کر دیا ہے کہ اگر یوں کریں گے تو اس کے یہ نتائج نکلیں گے, اگر یوں کریں گے تو یہ کچھ, تو اس کو کہہ سکتے ہیں بھائی آپ اپنا بس ٹھیک ہے, آپ کیا مداخلت آپ نے کی ہے. اور اگر وہ مہمان کوئی زیادہ سخت لفظوں میں کہ یہ ہم سے مخاطب ہوتا ہے, یہ کیا ہم احتجاج کریں گے, یہ آپ کا کیا بنتا ہے. لیکن سازش یہ ہے کہ وہ کسی بچے کو, مجھے, آپ کو کوئی انوالو کر دے کوئی سازش میں, کوئی پیسے دے دے کہ جی یہ آپ بچے کو کہے کہ آپ والدین کے ساتھ لڑ جائیں, آپ مسز کو کہے کہ آپ شوہر کے ساتھ, شوہر کو کہیں کہ آپ مسز کے ساتھ, والدین کو کہیں کہ آپ بچوں کے ساتھ, آپ دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ, اس طریقے سے وہ پری پلانڈ, وہ گھر والے بھی اس کے ساتھ مل جائیں, یہ ہوتی ہے سازش. اب ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ تو کہہ دیا ہے کہ سازش کوئی نہیں ہوئی. ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہہ دیا کہ جب سے مراسلہ آیا تو ہم نے سارے اداروں نے اس پر تفتیش بھی کی ہے, تحقیق بھی کی ہے, کسی قسم کی کوئی سازش نہیں ہے. تو جب سازش ہی نہیں ہے تو پھر بیچنے کیا جا رہے ہیں آپ جلسوں میں, اور آپ تو کہہ رہے ہیں امریکہ نے بڑی سازش کی ہے, اور ساتھ یہ بھی ملے ہوئے تھے, آپ نے تو فتوی صادر کر دیا, اس کی تو نفی کر دی ہے, بلکہ آپ کا تو سارا بیانیہ اڑا کے رکھ دیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے. تو آپ کس منہ سے جا کے جلسوں میں کہیں گے؟ اب تو اسی بیانیے کو اپوزیشن لے گی جب وہ بھی جلسے کر رہی ہے کہ دیکھو جی پاک فوج نے ہماری گواہی دی ہے کہ کوئی سازش نہیں ہوئی. آپ نے تو پورے کے پورے جو اپوزیشن کا ایمان ہے, 196 لوگ اس دن بیٹھے تھے, اور یہ ڈھیٹ بندے قاسم سوری نے ان کو غدار قرار دے دیا اسی سازش کی بنیاد پہ. تو آج تو وہ سارا کچھ, وہ پہلے سپریم کورٹ نے آپ کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے, اور پھر اس کے بعد جناب آج پاک فوج کے ترجمان نے تھپڑ مارا ہے کہ کوئی غدار نہیں ہے, کوئی سازش نہیں ہوئی, کسی قسم کے, کوئی سارے محب وطن ہیں. تو پھر بات تو ختم ہو گئی. اس کے بعد آپ کے پاس رہ کیا جاتا ہے کہنے کو؟ یہ والی صورتحال ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.